और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। हम हमेशा सियासी प्रोग्राम करते हैं, उसी के साथ मेरे प्रोग्राम में आपने हमेशा देखा है एजुकेशन, हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। मैं इस पे इसीलिए टॉक शोज करता हूं कि हम अवेयर करें लोगों को। पुलिस की कारकर्दगी और कराची के अंदर जो सिंध पुलिस की कारकर्दगी है, मैं कहता हूं पूरे पाकिस्तान से ज्यादा उसकी कारकर्दगी बेहतर है। किसी दौर में इसी शहर के अंदर मैं जब जर्नलिस्ट था, एंकर था, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, हड़ताल, गाड़ियां जलाई जाती थी और एक्सटॉर्शन, ये सब चीजें हमारे यहाँ होती थी। आज कराची पीसफुल है। जितना पीसफुल होगा, लोग इतना यहाँ कारोबार करेंगे। और पुलिस के ऊपर तनकीद करना, क्रिटिसिज्म करना, बिला वजह टारगेट करना, पुलिस और जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं जो ये थैंकलेस जॉब है। मुझे आज की शख्सियत ने जो ज्वाइन किया है, उसके 3 पहलू हैं अपनी जिंदगी के। एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक है, सियासी घराने से, और एक बहुत बड़े अदबी घराने से ताल्लुक हैं। उनके चाचा मोहतरम शहीद नसीम खरल साहब एक बड़ा नाम थे पाकिस्तान का, इस खित्ते का। स्टोरी राइटर्स थे, ऑथर्स थे, हमारा सरमाया थे, आपका सरमाया थे, इस मुल्क का सरमाया था। खुद DIG टेक्निकल और ट्रांसपोर्ट हैं पूरे सिंध के अंदर, सिंध से बाहर भी, पाकिस्तान में भी खिदमत कर चुके हैं। अर्बन पुलिसिंग को भी समझते हैं, रूरल को भी समझते हैं। मोहतरम जनाब शर्जील खरल साहब मेरे साथ हैं। DIG साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं। मैं आपने टाइम दिया मुझे। बड़ी मेहरबानी इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम। DIG साहब, आपने अर्बन पुलिसिंग को भी देखा है, रूरल को भी देखा है। मतलब तो एक टारगेट किया जाता है, क्रिटिसिज्म किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से भी, अपोजिशन की भी तरफ से, कि क्राइम जो है ना अचानक बढ़ जाता है, स्ट्रीट क्राइम। ये बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्या कहेंगे? देखें, बात ये है कि, और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ, सर्विस के पहले साल से लेके और अब अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस के 27वें साल में हैं, ये कहते रहे हैं हम कि पुलिस जो है वो आपके माशरे की रिफ्लेक्शन है। डेवलपमेंट अगर नहीं होगी माशरे में, तो आपके पास जो रिक्रूट्स आएंगे वो भी उसी डेवलपमेंट, जिस लेवल की डेवलपमेंट है सोसाइटी में, उसी की रिफ्लेक्शन होगी। एजुकेशन कम होगी तो नेचुरली आपके पास जो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूट आएगा या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आएगा, या फॉर दैट मैटर जो हमारे टीयर पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आते हैं, तो वो भी उसी एजुकेशन को रिफ्लेक्ट करेंगे। राइट। उसके बाद बात आ जाती है गवर्नेंस की। अगर पुलिसिंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सब्जेक्ट, अगर पुलिसिंग में उस किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी गवर्नमेंट्स की तरफ से, तो पुलिसिंग इम्प्रूव नहीं करेगी। अब ये तो फैक्टर्स हैं सोसाइटल और गवर्नेंस के हिसाब से। बाकी ये बात बिल्कुल कही जाती आ रही है, और मैं आज भी कहूँगा कि ब्लैक शीप्स विद इन द डिपार्टमेंट वो हैं, वो यहाँ नहीं हैं पाकिस्तान में सिर्फ, वो आप बाहर भी जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स में मैं पढ़ा भी हूँ, मैं रहा भी हूँ, वहाँ पे कोर्सेज़ भी अटेंड किए हैं। UK में भी मैं पढ़ा हूँ, मैं रहा हूँ, वहाँ कोर्सेज़ अटेंड किए हैं, वहाँ के पुलिसिंग सिस्टम्स को देखा है। तो इश्यूज़ वहाँ पे भी रैंक एंड फाइल में विद इन पुलिस फोर्सेस हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर जो सर्वेलेंस है, उनकी जो अपनी अप्रोच है टुवर्ड्स इश्यूज़, वो भी क्वेश्चन मार्क आता है। और वो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी है, पाकिस्तान में भी है और सिंध पुलिस में भी है। और एज सीनियर कमांडर्स, हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हम उनके साथ जो DIGs हैं जितने, और फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट, हमारा काम है कि हम फोर्स को ऐसी ब्लैक शीप से पाक करें और उनसे उसको निकालें, और फोर्स की डायरेक्शन को उस तरफ ले जाएं जिसमें सेटिस्फैक्शन ऑफ द कम्युनिटी पैरामाउंट और सबसे ज़्यादा हो। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि एक्चुअल रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR से लेके चलान तक का जो प्रोसीजर है उससे हट के हैं, लेकिन इन सारे इश्यूज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे एक्चुअल पुलिस वर्क के ऊपर। DIG साहब, आपको पता है कि पुलिस के ऊपर एक बर्डन बहुत है। आपको पता है कि प्रॉपर्टी केसेस हैं, वो भी पुलिस के ऊपर,
لین مافیا ہیں وہ بھی پولیس کے اوپر، سائبر اب جس طرح بڑھا ہے، جتنے کیسز ہیں، ایک پولیس کے اوپر برڈن بہت ہے، ماڈرنائزیشن ہے، فرانزک ہے، دنیا ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، اتنی فیسلٹیز کیا ہمیں ملی ہیں؟ ہماری پولیس کو، سندھ پولیس کو اتنا اکیوپ کیا گیا ہے کہ وہ اس چیزوں کو ٹیکل کر سکے؟ نہیں، دیکھیں یہ اوور دا ایئرز سوسائٹل پریشرز آئے ہیں پولیس کے اوپر، انسٹیٹیوشنل پریشر آیا ہے پولیس کے اوپر کہ ان سارے ایریاز کو کی قابل دست اندازی کر کے اور ان میں تفتیشیں کرے اور اپنے آپ کو پروو کرے۔ حالانکہ اگر آپ پولیس رولز دیکھیں یا ضابطہ فوجداری دیکھیں یا تعزیرات پاکستان دیکھیں، پولیس کا فنکشن صرف ان 3 مین ہمارے جو کوڈز ہیں ان سے باہر نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو پاپولیشن ایکسپلوژن ہے یا مختلف قسم کا کرائم بڑھا ہے یہاں پہ، مثال کے طور پہ ٹیررزم بڑھا، اس کی کئی وجوہات تھیں، گلوبل وجوہات تھیں، لوکل وجوہات تھیں، لیکن اس کے لیے کبھی بھی جو تھانہ ہے وہ ٹرینڈ نہیں تھا کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے۔ تو اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ اس طرح کا رسپانس دیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ ایڈڈ پریشر ڈالنے والی بات ہے۔ آؤٹ کم اس کا کیا ہوا کہ ساری پولیس فورسز نے پاکستان کے اندر اپنی کاؤنٹر ٹیررزم کی کیپیبلٹی کو بڑھایا، اور اس میں انٹرنیشنل سپورٹ آئی، لوکل سپورٹ آئی، فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ریئلائز کیا، صوبائی حکومتوں نے یہ ریئلائز کیا کہ پولیس میں جو CTD کا یونٹ ہے اس کو امپروو کرنا پڑے گا اور اسپیشلائز ٹریننگ دے کے اسپیشلائز کام ان سے کروانا پڑے گا۔ ان کی تفتیشیں بھی اسپیشلائزڈ ہیں، انسداد دہشت گردی کے قلم لگتے ہیں، ان کی پروسیکیوشن بھی اسپیشلائزڈ ہے، تو پھر اس کی کیپیبلٹی کو بڑھا کے اس رسپانس کو بہتر کیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں الحمدللہ سندھ کے اندر اور کراچی میں پرٹیکولرلی وہ معاملے جو جتنے بھی ایسے اٹیکس ہوئے ہیں اس کو سندھ پولیس کے جو ٹرینڈ جتھے ہیں، ہمارے RRF ہے یا ہمارا جو CTD یونٹ ہے، SSU ہے، ان سارے یونٹس نے اور لوکل پولیس نے بھی، کیونکہ دیکھیں 20 سال سے 2001 سے اگر ہم شروع کریں جو یہاں پہ وار آن ٹیرر کے بعد گلوبل جو چینجز آئیں اس میں کراچی میں اٹیک زیادہ شروع ہوئے اور اب تک چل رہے ہیں۔ پچھلے سال تک KPO پہ ایک اٹیک ہوا ہمارے کراچی پولیس آفس پہ، اور وہ اٹیک بڑے اچھے طریقے سے رسپونڈ ہوا۔ اسٹاک ایکسچینج پہ میں خود وہاں ہم کمانڈ میں تھے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے RRF کے 4 جوانوں نے 12 منٹ کے اندر اندر وہ رسپانس دیا، ہماری سپرویژن میں سارا ہوا۔ تو وہ چیزیں امپروو تو ہوئی ہیں، لیکن میں ابھی بھی یہی کہوں گا آپ کو کہ جو پولیسنگ جو لوکل پولیس نے کرنا ہے، ڈسٹرکٹ پولیس نے کرنا ہے، اس میں ان چیزوں کو پہلے کیٹر فار ہم نہیں کرتے تھے، لیکن جس طرح سے چینجز آئی ہیں تو حکومتوں نے بھی ریئلائز کیا اور ہم نے بھی اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش DI صاحب، آپ کو خود پتا ہے کہ پریشر پولیس کے اوپر، ایک تو گورنمنٹل پریشر آپ کو پتا ہے، سب سے زیادہ کوئی کرائم ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں کرائم ہوتا ہے، امریکہ میں کرائم ہوتا ہے، ہمارے سامنے کرائم ہوا ہے وہاں واشنگٹن میں گاڑی میں جا رہا تھا، اس نے کہا کہاں جانا ہے، میں نے کہا ویسٹ میں جانا ہے، اس نے کہا کہ میں اس ٹائم وہاں نہیں جاؤں گا، وہاں کرائم ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کرائم تو ہر جگہ ہوتا ہے، ایک تو سوسائٹی کا پریشر، گورنمنٹل پریشر، میڈیا پریشر، اور میڈیا تو ایک اتھینٹک میڈیا ہے، یہ جو سیٹلائٹ TV چل جو سوشل میڈیا ہے، اس طرح تو دنیا میں DI صاحب نہیں ہے کہ ڈاکوؤں کی، بدماشوں کی ویڈیوز چلتی ہوں، ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ تو صرف ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو اب جو متعلقہ ادارے ہیں جو جن کو ان ایریاز کو سپروائز کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو ان کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے جو گروپس ہیں وہ تجاوز تو نہیں کر رہے اپنی حدوں سے۔ ہر انسٹیٹیوشن کا ایک مینڈیٹ ہے، ہر انسٹیٹیوشن کا ایک پروفیشنل مینڈیٹ ہے۔ ہمارے اوپر بھی چیک ہے کہ ہم ایکسیسز میں تو نہیں جا رہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں باقی یونٹس کو بھی، باقی ڈپارٹمنٹس کو بھی یہ چیکس رکھنے چاہیے۔ پیمرا کا بہت بڑا رول ہے، دے شوڈ ریگولیٹری اتھارٹیز جتنی بھی ہیں ہر سیکٹر کے اوپر، ان کا اپنا کام ہے کہ وہ اس کو وہ ضرور سپروائز کریں، ان کو ضرور چیک میں رکھیں۔ ایک چیز میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ایک ریئلائزیشن ہے نا سوسائٹی میں
पुलिस के काम की, अब वो पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है। और उसमें भी मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया का अगेन देखें पॉजिटिव रोल आ गया कि पॉजिटिवली सोशल मीडिया ने पुलिस के अच्छे काम को प्रोजेक्ट भी किया है। तो ये इट कट्स बोथ वेज। इसमें जहाँ आपने जो पहली बात की वो एक एडिड प्रेशर आता है, तो हमें भी प्लेटफॉर्म मिले हैं जिसकी वजह से हमने अपने काम को प्रोजेक्ट किया। अभी हमारा तो मैं समझता हूँ ये यूनिट पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी जो हमारा मीडिया रिलेशंस यूनिट सेंट्रल ऑफिस में इस्टेब्लिश हुआ है, जिसको चीफ मिनिस्टर साहब सिंध और होम मिनिस्टर साहब सिंध ने उसका इनाग्रेशन किया था अभी कुछ दिन पहले, तो ये ऐसे प्रोफेशनल यूनिट्स जिसमें आपका काम पॉजिटिवली प्रोजेक्ट हो, वो पहले आ जाने चाहिए थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मैं समझता हूँ कि वो ऐसे यूनिट्स हैं। और उसमें वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने अपनी प्रोजेक्शन के लिए यूनिट बनाए हैं, वो उसमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स और लोगों से जो कंप्लेंट्स हैं वो भी वेलकम्ड हैं, ताकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि उनकी कंप्लेंट्स भी हम तक आएँ और हम हमारे डिपार्टमेंट की और हमारे फोर्स की इस्लाह हो सके। डीआई साहब, आपको पता है कराची ऐसा शहर है, सिंध का कैपिटल है इस मुल्क का, जहाँ इन्फ्लक्स बहुत है। एक तो चारों सूबों से, बाहर की दुनिया से भी लोग आते हैं यहाँ। कराची के चारों तरफ अब अगर हम देखें आबादी, जो आपको पता है जिस तरह स्कैटर्ड है, जो क्राइम हो रहा है, ये किसी दूसरे सूबे में इस तरह के पुलिस को जो है ना ये चीज़ें फेस नहीं करना पड़ती जिस तरह हमें फेस करना पड़ती है। क्या कहेंगे? देखें, मेगापोलिस है दुनिया का, मैं समझता हूँ 5वां बड़ा शहर होगा, 5वां या 6ठा बड़ा शहर होगा। और कराची की डेवलपमेंट जो शुरू से हुई है, जिस तरह से कराची स्कैटर्ड है, और जितनी जुरिस्डिक्शंस हैं कराची में मुख्तलिफ इदारों की लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस के उनके सब के होते हुए और जितना पॉपुलेशन इन्फ्लक्स है, हर मुल्क के हर कोने से यहाँ पे बाशिंदा आया हुआ है, तो उसको देखते हुए जिस तरह कराची पुलिस इसको हैंडल कर रही है, मैं समझता हूँ कि मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। मैंने कराची में जोन कमांड किए 2 बार, और मुझे अंदाज़ा है कि कराची पुलिस की क्या कैपेबिलिटी है और कराची पुलिस किस तरह से इन सारे इश्यूज़ को फेस कर रही है। कराची पुलिस के लिए टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। देखें, अब रोल आउट हो रहा है सेफ सिटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फ़ेज़ 1 का, उससे कराची के क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से, सिंध गवर्नमेंट की मदद से, जो S4 स्मार्ट सर्वेलेंस प्रोजेक्ट है, उससे ऑलरेडी व्हीकल क्राइम में कमी सामने आ रही है, क्योंकि हमें अलर्ट्स आ रहे हैं और लोग पकड़े जा रहे हैं। सही। जो भी कराची से निकलने की कोशिश कर रहा है गाड़ी चोरी करने के बाद। अब मैं अगर ये कहूँ कि आगे जो हमारा प्रोजेक्ट है ई टैगिंग ऑफ रिपीट क्रिमिनल्स का, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टली मेरी सुपरविजन में, सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने कैबिनेट में इसको अप्रूव किया। उसके बाद असेंबली ने एक्ट पास किया, एक्ट पास करने के बाद रूल्स हमने उसके ड्राफ्ट किए, और अब हम टेंडर के प्रोसीजर में जा रहे हैं ताकि हम एंकलेट्स और ब्रेसलेट्स की सर्विसेज लें और हम रिपीट ऑफेंडर्स के ऊपर वो लगाएं। ये एक बड़ी उसकी डिटेल, एक उसके फीचर्स हैं, वो मैं किसी और प्रोग्राम में इस पर ज़रूर बात करूँगा। तो इस किस्म की टेक्नोलॉजी आएगी तो सोसाइटी का रिस्पांस भी बेहतर होगा, पुलिस की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। टेक्नोलॉजी इज़ द बज़वर्ड दीज डेज इन पुलिसिंग, इंटरनेशनली एंड इवन लोकली। तो अब देखें, इतने बड़े शहर को आप 55-60 हज़ार की पुलिस फोर्स से मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते। Yes, we need police officers on ground, we need constables on the beat, लेकिन साथ साथ हमें जो ऑटोमेशन है वो चाहिए होगी, ताकि वो फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे काम करके जो लोग ग्राउंड पे पेट्रोल्स पे हैं या जो थानों में हमारे ऑफिसर्स हैं उनको एडिड सपोर्ट आए, और वो आना शुरू हुई है। क्योंकि देखें, हम बात करेंगे ना कि टेक्नोलॉजी आए, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें अपनी कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम उस टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर सकें। अगर यूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ हम ये बात करेंगे कि जी टेक्नोलॉजी हमें मिले, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ज़ाती तौर मुझे पता है सर, प्रोसिक्यूशन बड़ा सर का दर्द है। प्रोसिक्यूशन
اور پراسیکیوشن کے لیے آپ کا ٹائم، آپ کی ٹیم کا ٹائم، آپ کے آئی اوز، آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کے ایس ایس ویز کو بلایا جاتا ہے، ان کے اوپر بڑا ایک برڈن ہوتا ہے. میں خود پرسنلی اس چیز کو سمجھ، ایک تو پراسیکیوشن بڑی ویک ہے، اس میں لوپ ہولز ہیں بہت ہی حد سے زیادہ، وہاں کوئی جو ہے نا کرمنلز نکل جاتے ہیں. اور دوسرا وانٹیڈ کرمنلز اور ایبسکونڈرز، اس کے نمبرز بہت ہیں، جس کے اوپر آپ کو بھی کنسرنس ہے، آئی جی صاحب کو بھی ہے. کیا کہیں گے اس کے؟ دیکھیں، تفتیش، پروسیکیوشن سے پہلے میں تفتیش کی بات کروں گا. تفتیش کو سائنٹیفک لائنز پہ ہونا چاہیے. پچھلے 5 سال میں امپرومنٹ ہے اس ایریا میں. مجھے یاد ہے کراچی میں 2019 تک ڈی این اے کی بھی فیسلٹی نہیں تھی. ہمارے سارے شواہد لاہور جاتے تھے. ہاں سر. اس کے بعد کراچی میں ڈی این اے لیبارٹری کراچی یونیورسٹی میں اسٹیبلش ہوئی، حیدرآباد میں اسٹیبلش ہوا، تو ہماری تفتیش امپروو ہوئی. ہم نے سیمپلز اکٹھا کرنے شروع کیے، وہ بھیجنے شروع کیے، اور اس سے ہماری کنویکشن ہوئی ہیں. ہمارا جو تفتیشی آفیسر ہے اس کی کیپیسٹی امپروو ہوئی، کیس ڈائری بنانا اس کو آئی، بیانات. یہ تو دیکھیں روایتی پولیس کا کام تھا جو ان کو آتا تھا، لیکن اس میں امپرومنٹ کی ضرورت تھی. پروسیکیوشن آتی ہے اس کے بعد. پروسیکیوشن کا کام ہے کہ ہمارے جو فائل کیس ڈائریز بنتی ہیں، جو ہماری کیس فائل بنتی ہے، چلان کرنے سے پہلے اس میں سے نقص اور اس میں سے لکونہ کو ریموو کرے اور اس کو چیزوں کو امپروو کرے. یہ ہمیں کرتے ہیں. پہلے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ الگ نہیں تھا. 2009 میں یہ ایکٹ پاس ہوا اور اس کے بعد پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بنایا، اس میں پروسیکیوٹرز ہیں. اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک پروسیکیوٹر کے ساتھ ہمارا انویسٹیگیشن آفیسر کنیکٹڈ رہے، تاکہ ان کا آپس میں ایسا کوآرڈینیشن ہو کہ کیسز ہمارے اچھے لیول پہ جا کے چلان ہو اور اس میں زیادہ سے زیادہ سزا یابی کے چانسز ہوں. تو اس میں ابھی تک اب بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور امپرومنٹ آنی چاہیے، آئے گی امپرومنٹ. وہ وہی ہے کہ جو دونوں ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کٹھے مل کے ایسی کوآرڈینیشن میں چلیں، اور وتھ کوائٹ ایڈیکویٹ ریسورسز. اس کے بعد ہی جا کے آپ دیکھیں گے کہ جاپان کی پروسیکیوشن کی طرح، یا انگلینڈ میں جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے ان کی طرح، ان کے پاس وہ کیسز ہی وہی جاتے ہیں جو کنوکشن میں رزلٹ کریں گے. ادروائز پروسیکیوشن کیس ریفر بیک کرتا ہے پولیس کو یا تفتیشی یونٹ کو کہ جی یہ کیسز آپ کے، یہ کیس فائل ٹھیک نہیں ہے، آپ نے صحیح شواہد اکٹھے نہیں کیے، تو آپ کا کیس آگے کورٹ میں بیٹھے گا نہیں کنوکشن کے لیے. تو اس طرح سے کام کو لے کے چلنا پڑے گا، ان کے ساتھ مل کے لے کے چلنا پڑے گا، اور دونوں ڈپارٹمنٹس کو اکٹھا کام کرنا پڑے گا تاکہ ہماری آگے سزائیں ہوں اور کرائم اس سے کم. سر بہت سی چیزوں کا مجھے پتا ہے، فیک ایف آئی آرز لانچ کروانا ایک، اور دوسری جو ایف آئی آر میرٹ پہ ہوتی ہے وہ لانچ نہیں ہوتی، اور دوسرا فیک ایف آئی آرز. کچھ لوگ ڈرامہ کرتے ہیں، بہت ہی اچھے کلاسز کے لوگ ہیں، آرٹسٹ ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ ڈرامہ کر کے ایف آئی آر کرواتے ہیں، اس کو ہائپ دیتے ہیں میڈیا کی، جس طرح ان کو چیپ پاپولیرٹی ملے، ایک ایکسپوئر ملے کہ اس کو واہ واہ ہو، لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا ایک جھوٹ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے یہاں اربن ایریا میں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایف آئی آر انہیرنٹ رائٹ ہے کسی بھی کمپلیننٹ کا. اب وہ کمپلیننٹ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، ہماری تو کلیئر ڈائریکشنز ہیں. انسپیکٹر جنرل آف پولیس، نیچے ہمارے رینک کے آفیسرز، تھانے تک، ڈیوٹی آفیسر تک کلیئر ڈائریکشنز ہیں. فری رجسٹریشن آف دا کیس، فری رجسٹریشن آف دا کیس. آپ پولیس کیوں، وائی شوڈ پولیس بی ریلکٹنٹ ٹو رجسٹر اے کیس؟ آپ کیس رجسٹر کریں، اس کے بعد جس طرف تفتیش جاتی ہے آپ اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں تو کیس جھوٹا ہو جائے گا. کیس جو مقدمہ ہے وہ چلان والا ہوگا تو وہ چلان ہو جائے گا. جو فالس مقدمہ ہے اس کا بھی ایک سیفٹی والو موجود ہے کہ ان کے کمپلیننٹس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. ایک تو اوور دا ایئرز انفارچونیٹلی میں یہ ضرور کہوں گا کہ پولیس
ڈپارٹمنٹ نے، میں اب جنرل بات کروں گا، میں اس میں ایکسیپشن ہوں گی کہ جو ہمارے اپنے ہاتھ میں جو ٹولز تھے ان کو استعمال کرنا بھی کم کر دیا ہے. مطلب ہمارے پاس پریونٹیو سیکشنز کے پریونٹیو چیپٹر میں سیکشنز ہوتے تھے کہ لڑائی جھگڑے کو یا کسی کرائم کو روکنے سے پہلے آپ پریونٹیو سیکشنز کے تحت آپ قلندرے جمع کرائیں مجسٹریٹ کو، تاکہ پارٹیز باؤنڈ ہوں اور وہ انسیڈنٹ یا خدا نہ خاصہ وہ سچویشن ایسکلیٹ نہ ہو یا پریونٹ ہو. اس کے علاوہ جو فالس ایف آئی آر رجسٹر کرتا ہے وہ پروو ہو جاتی ہے کہ فالس ہے تو اس کے خلاف کارروائی. اب یہ چیزیں بیکاز اب دیکھیں یہ بھی ہے نا کہ جہاں ٹیکنالوجی آتی ہے تو کاپی بک جو پولیسنگ ہے وہ اس سے تھوڑا سا آفسرز کا کی اپروچ تھوڑی ہٹ جاتی ہے. تو آپ کو ہمیشہ جو کاپی بک پولیسنگ ہے جو رولز کے تحت آپ کو کرنی ہے یا جو آپ کے پاس ٹولز ہیں قوانین میں ان کو بھی استعمال کرنا ہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ آپ کو ٹیکنالوجی سے بھی مدد لینی ہے تاکہ آپ کے کا کام امپروو ہو اور اس کی ڈائریکٹ بیئرنگ پھر شہر کے کرائم پہ یا علاقے کے کرائم پہ آتا ہے. بریک کا ٹائم ہو گیا. میرے ساتھ دا موسٹ سینئر ڈی آئی جی محترم جناب شرجیل کھرل صاحب، ایک بڑا ایسٹ ہیں اس ملک کا، سرمایہ ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں کرائم پہ اس کا بڑا کنٹرول ہوتا ہے. ان میں ایک خوبصورتی یہ ہے کہ وہ پریشر میں نہیں آتے، ہمیشہ جو ہے نا پریشر فری ہوتے ہیں اور مسئلے کو حل کرتے ہیں. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ویلکم ڈی آئی صاحب. جس طرح ہم کنوکشن کی بات کرتے ہیں، کافی ایسے کرائمز ہیں ان کی کنوکشن ریٹ بہت کم ہے. جس طرح ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، خواتین کے اوپر تشدد ہوتا ہے اور ایک بیٹھ کے طے کرتے ہیں، اور دوسرا رپورٹنگ. ہم تو اور آپ چاہتے ہیں کہ جتنے کیسز رپورٹنگ ہوگی اتنا کرائم جو ہے. ٹرسٹ ابھی بھی وہ ڈیفیسٹ ہے پبلک اور پولیس کے بیچ. اب دنیا کے اندر سر آپ کو پتہ ہے کمیونٹی پولیس کا کانسیپٹ ہے، فورس والا تو کانسیپٹ رہا نہیں. کیا کہیں گے ڈی آئی صاحب؟ اگین سوسائٹل ایشو ہے. پولیس کا ایک امیج آتا ہے کوئرسو ادارے کے حوالے سے. ظاہر ہے کام لا کو انفورس کرنا، تو جہاں انفورسمنٹ کی بات ہوگی تو سختی بھی کہیں کہیں کرنی پڑتی ہے. سختی یہ مطلب نہیں ہے کہ پولیس کے پاس انبریڈل پاورز ہوں اور وہ جس کے اوپر سختی کرنا چاہے وہ کرتے چلے جائیں. نو، اکاؤنٹیبلٹی ہے اور سختی بھی کہیں کرنی پڑتی ہے تو کسی اور کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ عوام الناس کو یہ سمجھنا چاہیے، سب سے اپیل ہے میری اس چینل کے توسط سے، کہ پولیسنگ کا کام دوسرے محکموں سے ذرا ہٹ کے ہے. لارجر انٹرسٹ میں سوسائٹی کے جہاں ہمیں کرائم کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور مینٹین کرنا پڑتا ہے آرڈر، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں کسی کے رائٹس کو تو میں نہیں کہوں گا، بٹ کہیں نہ کہیں کسی کے فریڈم پہ کوئی نہ کوئی ریسٹرکشن آئے گی. ان انٹینشنلی کہیں کسی کا حق جو ہے وہ بھی کمپرومائز ہوگا ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا سوسائٹی. لیکن اب وہ میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میں یہ اس کانٹیکس میں کر رہا ہوں کہ محکمہ بھی اس چیز کو سمجھے نا. تو محکمے کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسیسز ہوتی ہیں اور ایشوز آتے ہیں جس میں عوام کی کمپلینٹس ہوتی ہیں. اس وجہ سے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جاتا ہے. پولیس کی اپروچ پروفیشنل اگر ہوگی، تفتیش پروفیشنلی اگر ہوگی، آرڈر مینٹننس پروفیشنل طریقے سے ہوگا. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں. یہ لیکن ہم نے تو پریکٹیکلی یہ چیزیں دیکھی ہیں، کی بھی ہیں، تو کانفیڈنس پولیس کا بڑھے گا. باہر کی مثال لیں نا تو دیکھیں باہر ہر کرائم کی انویسٹیگیشن وہاں نہیں کرتے. وہاں مثال کے طور پہ پراپرٹی کرائم یو کے اندر، یہاں تو پولیس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ کسی کی کار جاتی ہے تو اس کی ریکوری ہو. عوام ریکوری میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں. سسپیکٹ پکڑا جائے، ملزم پکڑا جائے، وہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ملزم 4 اور لوگوں کی گاڑیاں چرائے. انگلینڈ میں پراپرٹی کرائم مثال کے طور پر کار کرائم ہوا، پولیس انیشل رپورٹ کریں گے،
اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کیس ریفر ہو جاتا ہے انشورنس کی کلیم کے لیے، اور اس کے بعد شاید وہ اتنا فالو نہیں ہوتا. لیکن واٹ از امپورٹنٹ دیئر، جو یہاں عوام دیکھنا چاہتے ہیں کہ پولیس کا رسپانس از سوئفٹ، رسپانس جلدی ہے اور تیز ہے، اور اس رسپانس میں یہ پہلا انٹرفیس ہوتا ہے عوام کا پولیس کے ساتھ کہ آپ کا رسپانس کیسا ہے. میں سمجھتا ہوں اس ایریا میں بھی جہاں کراچی میں اور اندرون شہر میں پولیس کا رسپانس امپروو کر گیا ہے، ایسی جب چیزیں ہوں گی، رسپانس امپروو ہوگا، پروفیشنل پولیسنگ ہوگی، تفتیش بہتر ہوگی، تو آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. تھانوں کا کلچر، تھانے کے کلچر سے بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ اوور دا ایئرز بڑھا، کیونکہ تھانے ریفلیکٹ کرتے تھے ان فرینڈلی ماحول کو. ٹھیک ہے، اب اس کو چینج کرنے کی بھی کوشش کی گئی. کئی ہمارے انسپیکٹر جنرل آئے، انہوں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی اور سکسیزفلی کی ہے. ہم نے خود بطور ایس پی اور ڈی آئی جی کے ہم نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے کہ اور اس میں ہم نے جینڈر بیلنس لانے کی کوشش کی ہے کہ خواتین ہماری جو آفیسرز ہیں ان کو تھانے پہ اہم رول دیا جائے، کیونکہ وہ ایک سافٹ امیج آتا ہے نا عوام کے لیے. اگر لیڈی آفیسر ہماری اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہوگی، لیڈی آفیسرز ہماری ڈیوٹی آفیسرز ہوں گی، تو ایک سافٹ امیج آتا ہے ٹورڈز دی کمیونٹی کہ پولیس میں اس قسم کی جو بیلنس جینڈر انکلوژن ہے، اس سے پولیس کا رویہ ٹورڈز اینی بڈی کمنگ ان ٹو لانچ اے کمپلینٹ وہ امپروو ہوگا. یا باہر ایون روڈ کے اوپر بھی، پٹرولز میں بھی، پٹرولنگ کے دوران یا عام جنرل ڈیوٹیز میں بھی، یو نیڈ دوز کائنڈز آف فیکٹرز ٹو امپروو آور امیج. تو یہ ٹائم لگے گا اس ڈیفیسٹ کو دور ہونے میں. اور فرینڈلی پولیسنگ کہنے کو تو آسان ہے کہ ہم کریں، لیکن آگے جو چیلنجز سوسائٹی سے ہمیں آ رہے ہیں تو اس میں اتنی فرینڈلی پولیسنگ ہو بھی نہیں سکتی. تو بڑا میجرڈ اور بڑا کیلکولیٹڈ طریقے سے اپنے رسپانس کو ہمیں رکھنا پڑتا ہے. لیکن کہیں پہ بھی اس سارے معاملے میں کوئی ایسی چیز پولیس سے توقع بھی نہیں کی جاتی کہ اس سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھے. مثلاً یہ کہ تفتیش کے دوران جو مدعی مقدمہ ہیں ان سے پیسے لے کے یا ان سے گاڑیاں کرایوں پہ لے کے ان کے مقدمات کی تفتیش کے لیے اندرون سندھ جانا یا ملک کے دوسرے صوبے میں جانا، اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بڑھاتی ہیں. تو اب یہ چیزیں اس کو بھی کم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کیا ہے اور کاسٹ آف انویسٹیگیشن دی ہے. کاسٹ آف انویسٹیگیشن ایڈوانس میں ڈرا کرنے کی ہمیں اتھارٹی دی گئی ہے، پرمیشن دی گئی ہے، تاکہ آپ آئی او کو پہلے ہی پیسے دیں اور اس قسم کی چیزوں کی کرنے کی نوبت نہ آئے جس سے آپ کا ٹرسٹ ود دا پبلک مجروح ہو رہا ہو. تو جہاں پولیسنگ کا اوور آل کام کی بات آئے گی تو وہاں پہ پولیسنگ کے ہر ایکٹ کے اوپر ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہونے کی بہت زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ ہمارا کام ایسا ہے نا کہ ہمیں بالکل پروفیشنل اپروچ رکھنی پڑتی ہے تاکہ آپ آگے مطمئن کر سکیں کمپلیننٹ کو. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آگے چیلنج ایسا ہے کہ اس میں کہیں آپ کو تھوڑا سا انفرینڈلی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن تھوڑا سا آپ کو سخت ہونا پڑتا ہے in order to assert somebody's right or to help someone. سر وی آئی پی پروٹوکول، اسپیشل سیکیورٹی، وی آئی پی سیکیورٹی، یہ بڑا عذاب ہے میں تو کہتا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس نمبر آف پولیس بہت کم ہے کراچی کے اندر، پولیس اسٹیشنز بھی بہت کم ہے. جس طرح کی آبادی ہے پاپولیشن، اس کو بڑھایا جائے سر. اس سے اگر بڑھائیں گے تو عام کرائم کم ہوگا. ایک نئی چیز ڈیولپ ہوئی ہے اس سے پہلے ہم یہاں پولیٹیکل پارٹیز کو، میں تو آپ اس کو تو میں کسی کا نام نہیں لیتا، اویئرنیس کا میرا پروگرام ہے. آپ کو پتہ ہے گاڑیاں جلائی جاتی تھی، دکان جلائے جاتے تھے، سب کچھ ہوا ہے اس شہر میں، اور ایک ہفتہ یہ شہر بند ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اب مرڈر رابری ہو رہی ہے، یعنی کہ چھینا جھپٹی کے ساتھ اس کو مار بھی دیتے ہیں. ایک نئی چیز ڈیولپ ہوئی ہے، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں وہ بھی ایک ٹائم تھا اور میں یہیں تھا اس شہر میں ایز اے جونیئر آفیسر، جب ہمارے پاس ایس ایس یو جیسا یونٹ نہیں تھا.
جو ڈسٹرکٹ پولیس تھی وہی سیکیورٹی پہ لگتے تھے. کیپیبلٹی بھی کم تھی, کیپیسٹی بھی اتنی نہیں تھی, اور ہمیشہ جب بھی ایسی ڈیوٹیز لگتی تھیں تو وہ کرائم کے کام سے, پولیسنگ کے کام سے ہٹ کے ان ڈیوٹیز پہ مامور ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں ایسا یونٹ ضروری تھا, اور وی آئی پی سیکیورٹی بھی ضروری ہے. دیکھیں آپ کے پاس سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا لاہور میں, اور یہاں پہ 2000 کی دہائی میں کراچی میں اٹیکس ہوئے. میں سمجھتا ہوں ایسے اٹیکس ہوئے تھے جن کی وجہ سے بدنامی ہوئی, اور پورے گورنمنٹ میں بات آئی کہ ایسے یونٹس ریز کرنے چاہیے جو ایسی سیکیورٹیز کے اوپر مامور ہوں. اس لاہور کے ٹیم کے اٹیک کی وجہ سے تو کرکٹ یہاں سے چلا گیا. 10 سال تک پھر دوبارہ انٹرنیشنل ٹیمز یہاں نہیں آئیں. ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑا ضروری ہے. ہاں, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ایسے بڑے شہر کو پولیس کرنے کے لیے پولیس فورس کی اسٹرینتھ اور نمبرز کو بڑھایا جائے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے. ریکروٹمنٹ اس پہ تیزی سے ہو رہی ہے تاکہ ان نمبرز کو پلگ کیا جائے, اور آپ کے پاس ایڈیکیٹ پولیس فورس ہو جو اس شہر کے عوام کی سیکیورٹی کے لیے معمور کی جائے, اور ان کے جو کیسز ہیں ان کی تفتیش کے لیے معمور کی جائے. سر, سب سے بڑا مسئلہ ٹینیور پوسٹ. ایک آفیسر لگتا ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں یہاں 2 مہینے ہوں, 3 مہینے ہوں, 4 مہینے ہوں, 6 مہینے ہوں. ایک ٹینیور پوسٹ ہونی چاہیے کہ کتنے سال اس ڈسٹرکٹ میں, یہ زون اس کے پاس کتنے سال ہوگا. پولیٹیسائز چیزیں کی جاتی ہیں, کیا کہیں گے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے آج کا. دیکھیں اس میں لا تو ہمارا کلیئر ہے. جو 2019 میں ایکٹ پاس ہوا اس میں ٹینیورز ہمارے فکسڈ ہیں. ٹینیورز ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ جب ہم نے ڈسٹرکٹ کمانڈ کیا یا زون کمانڈ کیا, ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو ٹینیور دیا جائے. سوسائٹل ایشوز ہیں, کمپلینٹ آ گئی کسی آفیسر کی, جینون ہوتی ہے کمپلینٹ, انفارچونیٹلی ہمیں اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو سیٹسفائی جہاں سے کمپلینٹ آ رہی ہے. باقی دیکھیں گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ نے آفیسرز اپوائنٹ کرنے ہیں. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں, ہم اس صوبے میں آتے ہیں, کسی بھی صوبے میں جاتے ہیں تو ہم اس صوبے کی گورنمنٹ کے تابع ہیں. جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں سلیکشن آف آفیسرز کے حوالے سے, وی رسپیکٹ دوز, اور پھر اس حساب سے ہمیں آفیسرز کو موقع دینا ہوتا ہے اور ان سے کام لینا ہوتا ہے. سر, ایک سب سے بڑا مسئلہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہے, آپ سیزنڈ ایک آفیسر ہیں پولیس کے, ڈرگ ریلیٹڈ کرائمز اسکولز کے اندر. ہماری یوتھ اور ایسے نام آ گئے ہیں, کوک, آئیز اور گٹکا, ماوا جس کو کہا جاتا ہے, ایک کینسر سا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. اس کے اوپر ٹاسک فورس بھی بنی, آفیسرز کو ٹرمینیٹ بھی کیا گیا, بہت سے چیز آتی. اس میں یہ نہیں کہوں گا, ایک بڑا نیکسس ہے یہ چل رہا ہے سوسائٹی کے اندر. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو پولیس کا رسپانس ہے نا ٹورڈز دس ٹائپ آف کرائم, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سوسائٹی میں اس کو تو ٹالریٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک رسپانس کائنیٹک ہے. ٹاسک فورس افیکٹولی کام کر رہی ہے, ٹاسک فورس ریڈز کرتے ہیں, اور اس کے بعد آفیسرس کی اگر کنائمنس ہوتی ہے تو ایک ڈپارٹمنٹل پروسیجر ہے جس کے تحت ڈپارٹمنٹ کو کلین کیا جا رہا ہے ایسے آفیسر سے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سورس تک نہیں جائیں گے نا, جہاں سے وہ ڈرگز آ رہی ہیں یا جہاں وہ برو کیا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے, اس وقت تک اس کے پھیلاؤ کو روکا نہیں جا سکتا, اس کی فروخت کو روکا نہیں جا سکتا. پھر انفارچونیٹلی 2 طرح کے طبقے ہیں جو اس قسم کی منشیات یوز کر رہے ہیں. ایک تو بہت ہی افلوئنٹ طبقہ ہے جو اس کو شاید یوز کر رہا ہے فار پرسنل جوائے, پرسنل کمفرٹ,
پرسنل ڈیلائٹ، اور ایک طبقہ ہے جو بالکل ہی پسماندہ طبقہ ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کراچی کے اندر رابری وتھ مرڈر یا رابری وتھ انجری کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اس میں کافی جو سسپیکٹس ہیں یا اکیوز بعد میں ان کو کیا کہا جائے، تو وہ انڈر دی انفلوئنس ہوتے ہیں ایسی ڈرگس کے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پرابلم ہے نہ صرف اس شہر میں بلکہ کم و بیش پورے ملک کے اندر یہ چیز پھیلی ہوئی ہے. اور اس پہ ہمارا اپنا پرسنل کام جو ہم کر رہے ہیں ایز اے پولیس فورس، وہ اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ مل کے ANF ایک بڑا اسٹیبلش ادارہ ہے، وہ اس پہ کام کرتے ہیں. تو ہماری تو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز کو سب سے اوپر رکھ کے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں سورس پہ جانا پڑے گا. یہ تو ٹھیک ہے جو ہمارا رسپانس ہے ابھی تک، جس میں ہم کافی حد تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں اور ہماری کوشش کنٹینیوس جاری ہے، لیکن سورسز تک جب تک نہیں جائیں گے تو اس کی سیل کو اور اس کی پیداوار کو روکنے میں ذرا دقت ہوگی. سر سلیوشن کیا ہے؟ اسٹریٹ کرائم بڑھ جاتا ہے، اچانک بڑھ گیا اسٹریٹ کرائم، کم ہو جاتا ہے، ایک چیز. دوسری چیز، کیونکہ آپ رورل چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں، ڈائنامکس کو، ڈاکو جس طرح ہمارے کچھ ڈسٹرکٹس ہیں، کشمور ہو، شکارپور ہو، جیک آباد ہو، گھٹکی ہو، وہ ابھی تک یہ جو ہے نا گڑھ بنا ہوا ہے، وہاں بھی ہماری کامیابی نہیں ہو رہی. سلیوشن کیا ہے؟ روٹ کازز کیا ہے؟ کیوں ہم فیل جا رہے ہیں؟ کیا وجوہات؟ دیکھیں جنرلی اگر ہم بات کریں گے، جو کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ فرام پولیس، کسی پولیس آفیسر سے اگر یہ ریزنز کوئی پولیس آفیسر دے تو وہ ریزنز جنرلی تو ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، لیکن ان پرٹیکولر کیسز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. فی الحال مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ بے روزگاری ہے، اس کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم بڑھا ہوا ہے. اور میں اگر یہ کہوں کہ کچھ ان ضلعوں میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہے یا ایجوکیشن کا وہ معیار نہیں ہے، تو وہاں پہ یہ اس قسم کا کرائم بڑھا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ فیکٹرز تو اپنی جگہ پہ ہیں جو سوسائٹل فیکٹر ہیں، لیکن فرام پولیس آفیسرز پرسپیکٹیو ہمیں تو یہ اس کے سلوشن ڈھونڈنے ہیں نا کہ ہم کس طرح سے ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں. کراچی، آپ نے پروگرام کے بالکل شروع میں خود کہا کہ 90 کے دہائی میں کہاں تھا، یا آج سے 20 سال پہلے، 10 سال پہلے کہاں تھا، اور اب کہاں ہے. تو اس وقت تو اسٹریٹ کرائم کے بارے میں یقین کریں کہ سبجیکٹ آف ڈسکشن بھی یہ نہ ہوتا ہوگا سینئر سرکلز میں، کیونکہ کئی اور بڑے ایشوز تھے. لیکن اب ہم اتنا آگے چلے گئے، اتنا امپروو کر گئے کہ اب یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. اور یہ عوام، جو کراچی کی عوام ہے، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا درد سر ہے. مگنگ ہو رہی ہے شہر میں، صحیح، اور کبھی کبھی دن دہاڑے ہو رہی ہے، کبھی جس طرح آپ نے خود کہا کہ ڈیورنگ سنیچنگ وہ بلٹ فائر کرنے میں دیر ہی نہیں کرتے، اور انفارچونیٹلی جو ہمارا وکٹم ہوتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے. تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ تو یہ ایک ہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کو سزائیں دلوائیں، ایسے لوگوں کی نشاندہی ہے. اور یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کون سے تھانے کی جوریسڈکشن میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور کہاں پہ یہ ریلیٹیولی کم ہے، اور اس پہ پولیس فورس محنت بھی کرتی ہے. ہم نے ڈیورنگ مختلف مقابلوں کے کئی اسٹریٹ کرمنلز کو ایلیمنیٹ بھی کیا ہے جو انگیج ہوئے پولیس کے ساتھ دو بدو فائرنگ میں. اور وہ اس لیے انگیج ہوئے کہ پولیس کا انگریس ہے اور پولیس کی آؤٹ ریچ ہے ان ایریاز میں. ابھی بھی اور بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو آپریشنل رسپانس، دوسرا آپ کا انویسٹیگیشن کا رسپانس جو ہے. اسی طرح انٹیریئر میں جب تک ڈیولپمنٹ ہوگی، تو جب تک ڈیولپمنٹ ان علاقوں میں نہیں ہوگی تو وہاں پہ آپ کو امپروومنٹ کم نظر آئے گی. اب پولیس جو ان اضلاع کے 5 ہمارے کمانڈرز ہیں یا 6 جو ڈسٹرکٹس ہیں، 3 پرٹیکولرلی، وہ زبردست کام کرتے ہیں. مطلب ان علاقوں میں رہتے ہوئے وہاں پہ
وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک رسپانس آئے اور ایک اچھا رسپانس آئے. لیکن دیکھیں میں خود اسی قسم کے علاقے سے ہوں. کچے میں جانا, کچے میں انگریس لینا اتنا آسان کام نہیں ہے, اور اس ایفرٹ کو سسٹین کرنا 15 دن کے لیے, 20 دن کے لیے, 25 دن کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو ڈس بیلنس ہے فائر پاور میں, یا آپ یہ کہیں کہ جی سفسٹیکیٹڈ ویپن وہاں آ گیا, صحیح, اس کے کئی بھی ریزنز ہو کہ کہاں سے آیا, کیسے آیا, وہ جو بھی ہو, لیکن پولیس ایک وار سچویشن میں ہے وہاں پہ. اب ہمارے ساتھ پاکستان رینجرز بھی ہیں اور کٹھے وہ کام کر رہے ہیں, اور اس میں بھی کافی امپرومنٹ نظر آ رہی ہے, اور انشاءاللہ امپرومنٹ آئے گی بھی. سر آخری سوال سر, امریکہ میں پڑھے, یو کے میں پڑھے, اتنی بڑی فیملی سے تعلق, آپ کے چچا اس ملک کا سرمایہ, آتھر, لیکھک, رائٹر, اسٹوری رائٹر شہید نسیم کھرل صاحب, پولیس میں آنا شوق تھا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موٹیویشن فیملی کے بڑوں سے تھی. کچھ ان کی سٹوریز میں بھی پولیس کی عکاسی کی گئی, پولیس کے کام کی, وہ بھی میں نے پڑھی بچپن میں. اور اس کے بعد کچھ جہاں سے میں ہوں وہ تھوڑا انفلوئنس بھی آیا کہ سروس میں آنا چاہیے. یہ تو پرسنل ریزن ہے نا, لیکن اگر سروس کے ایتھوس کو دیکھیں اور سروس کے کام کو دیکھیں تو وہ بھی ایک موٹیویشن تھی کہ سروس میں آ کے کچھ کنٹریبیوشن کی جائے ٹورڈ سوسائٹی بائی اڈاپٹنگ گڈ پریکٹسز. تو یہ ایک پورے مکسڈ آف ریزنس تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ یہ وردی پہن سکیں اور کچھ لوگوں کو ریلیف دے سکیں. یہ بھی دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے آپ کو کہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں ایک ڈفرنٹ رول میں. بڑی مہربانی محترم جناب ڈی آئی جی شرجیل کھرل صاحب, ایک بڑی فیملی سے, پولیٹیکل فیملی سے, لٹریچر انٹلیکچول فیملی سے, اور ایک موٹیویشن کے ساتھ ملک کے لیے خدمت کرنا, عوام کے لیے خدمت کرنا, یہ پولیس ہم میں سے ہے, آپ میں سے ہے. اس کے اوپر اعتماد کریں اور کنٹریبیوٹ کریں, ساتھ دیں, تعاون دیں. ایک بڑی قربانی ہے سندھ پولیس کو, اور ان شہداء کی وجہ سے آج اس صوبے کے اندر امن امان ہے. اسی کی وجہ سے اللہ